प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आजादी मार्च और अवामी तहरीक का इनकलाब मार्च लाहौर की सड़कों के ऊपर रवा दवा है। लम्हा बलम्हा जहां जहां से ये मार्च गुजर रहे हैं आपको अपडेट भी कर रहे हैं, सूरत हाल भी बता रहे हैं। पहले ये कहा गया था कि अवामी तहरीक के मार्च को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से रुकावटें हटाने के अहकाम जरूर सामने आए। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब ने जब जियो न्यूज से कुछ देर पहले गुफ्तगू की थी तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से, इसके अलावा गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध की जानिब से जरूर मावनत की गई, लेकिन कारकुनान अपनी मदद आपके तहत और ताकत के बलबूते पे आगे बढ़े और उन्होंने कंटेनर्स हटाए। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब जिनसे हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है, मामलात अफाम और तफहीम से आगे बढ़े हैं। अगर कारकुनान पुरअमन रहते हैं तो ना ही कोई पुलिस रुकावटें खड़ी करेगी, ना ही टीयर गैस चलेगी, मार्च को आगे बढ़ने दिया जाएगा। जी हाँ, इस तमाम सूरत हाल में सिर्फ आईनी और सिर्फ सियासी मामलात ही नहीं, कुछ आईनी और कानूनी मामलात भी हैं। कल लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया जिसका जिक्र प्रोग्राम में पहले भी किया गया। मैं चाहता हूं कि उसको मुख्तसरन एक बार फिर पढ़ा जाए और इस पर कानूनी राय हासिल की जाए। इस फैसले में कहा गया कि मौसूस अदालत ने फरमाया कि हमने तमाम रिकॉर्ड का जायजा लिया और वजीर आजम के कौम से खिताब और 4 जुलाई 2014 को इमरान खान के टीवी इंटरव्यू को देखकर बादिउल नजर में हमें यकीन है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और चेयरमैन अवामी तहरीक के मुतालबात आइन की खिलाफ वर्जी हैं और ये कि मुजाहिरीन और उनके कायदीन की जानिब से आइन की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी के नतीजे में उन्हें कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक को किसी भी गैर आइनी तरीके से आज़ादी मार्च, इनकलाब मार्च या इस्लामाबाद में धरने से रोका जाता है। साथ ही साथ इस बात का भी अदालत ने पाबंद किया दोनों जमातों की क़यादत को कि 2 हफ्ते के बाद वो अदालत में हाजिर हों और इस बात का जवाब दें कि अदालत के फैसले पर उन्होंने अमल किया या नहीं किया। अदालत ने जहां एक तरफ गवर्नमेंट से, हुकूमत से ये कहा कि कंटेनर्स हटा दिए जाएं, रुकावटें हटा दी जाएं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि मार्च ना किए जाएं, धरने ना दिए जाएं। एतजाज अहसन साहब माहिर आइन व कानून हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया एतजाज साहब वक्त देने के लिए। इसमें 2 बातें हमारे सामने मौजूद हैं कि एक तरफ तो मुतालबात का जिक्र किया गया कि अवामी तहरीक और इंसाफ के मुतालबात जो हैं वो गैर आइनी हैं, और दूसरा जिक्र ये किया गया कि जो मार्च है या जो एहतजाज है वो गैर आइनी तरीके से ना किया जाए। अब इसकी अलग अलग तशरीहात सामने आ रही हैं, आप एक्सप्लेन करेंगे इसको? देखिए रज़ा, मैं तो आप ही से सुन रहा हूँ फैसला जो है, और बज़ाहिर मुझे तो तज़ादात से भरपूर लगता है। अवलन तो मैं ये कहूँगा कि जज साहिबान को सियासी मामलात पे फैसले देने नहीं चाहिए, और ऐसी सूरत हाल में जब 2 मार्चेस तैयार हों तो जजेस दरखास्त देंदा से पूछते हैं, भाई 1 महीने से ये ऐलान हो रहा है कि मार्च होगी, आप आखिरी दिन क्यों आ गए हैं? अब जो भी कानून कहता है आप खुद जाने और हुकूमत जाने और करें, और बाद में हम देखेंगे कि क्या वो कानूनी था कि नहीं। अदालत का काम नहीं है हर एक शख्स की दरखास्त पे हर दूसरे शख्स को कानून की जो है कानून की अभी एक्सपेक्टेड मुतवक्के कानून शिकनी से रोकना। मुतवक्के कानून शिकनी से अदालतें नहीं रोकती यूं ही, और इस तरह के मामले में अदालत को पड़ जाना। अब वो लॉन्ग मार्च चल पड़ी है, अब अदालत क्या करेगी? अदालत का तो फैसला वैसे ही खत्म हो गया, दोनों मार्चेस चल पड़ी हैं और वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करना गलत है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो ये कहा है कि मुतालबात गैर आइनी है, कोई मुतालबा गैर आइनी नहीं होता। उसके अपनाने का, उसको पे अमल करने का तरीक़ेकार गैर आइनी हो सकता है। मुतालबा ये करना कि वजीर आजम इस्तीफा दें, ये हर रोज अखबारात में 20 लोग बयान दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं सिंध गवर्नमेंट मुस्ताफी हो जाए, पंजाब गवर्नमेंट मुस्ताफी हो जाए। ये कहना पॉलिटिकल एक क्वेश्चन है, पॉलिटिकल एक डिमांड है, इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है। हाँ, अगर बंदूक कनपटी पे रख के कहा जाए प्राइम मिनिस्टर के कि आप इस्तीफा दें, तो वो एक गैर आईनी बात हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या धरना कोई या लॉन्ग मार्च ऐसी बंदूक है, ऐसा पिस्तौल है जो वजीर आजम की कनपटी पे रखा जा रहा है, तो आप सेक्शन 144 को
فی الحال ایک طرف کر دیں. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو میلافائڈی ایکشن ہے بظاہر جو کہ لیا گیا ہے اس لانگ مارچ میں دقت ڈالنے کے لیے. لیکن اگر 144 نہ لگا ہوا ہو اور آپ 200 آدمی فیصلہ کریں یا 10 گاڑیوں والے فیصلہ کریں کہ ہم ایک گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی لگا کے لاہور سے راولپنڈی جائیں گے تو اس میں کیا کون سا جرم ہے؟ اور اگر وہ 10 آدمیوں کی بجائے 200 آدمی ہو جائیں, 200 کے بجائے 2000 ہو جائے تو کون سا جرم ہے؟ وہ شاہراہ پبلک شاہراہ ہے, اس پہ جانے کا زیادہ سے زیادہ کسی کو تھوڑی سی انکنوینئنس ہو سکتی ہے, ہر انکنوینئنس انلیگل نہیں ہوتی. اور وہاں سپیڈ لمٹ, ہائر سپیڈ لمٹ ہے, لوور سپیڈ لمٹ. اعتزاز صاحب چلیں فیصلے کے اوپر دوبارہ واپس آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی. فیصلہ اب جیسا بھی تھا لکھا جا چکا ہے, سنایا جا چکا ہے, اب کیا اس کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پھر عدالتی فیصلے کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے, حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اگر حکومت بھی اس فیصلے پر عمل نہیں کر رہی ہے, جماعتیں بھی اس پر عمل نہیں کر رہی ہیں, تو پھر عدالتی فیصلے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات یہ سنا, یہ تو عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ عدالتی فیصلے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے. عدالتیں اپنے فیصلوں میں قانون کو یقیناً سامنے رکھتی ہیں, اور یہ تو میرا خیال ہے قانون کی بھی غلط تشریح ہے کہ ڈیمانڈ ہی ان کی انلیگل ہے. ڈیمانڈ میں بھی کرتا ہوں, میں فلور آف دی ہاؤس پہ کر چکا ہوں, 10 مرتبہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کر چکا ہوں کہ شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے. انہی کے اس معاملے پہ, ماڈل ٹاؤن کے معاملے پہ, کے خانے پہ میں نے 10 مرتبہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے, وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. کیا یہ ڈیمانڈ انلیگل ہے؟ ڈیمانڈ انلیگل نہیں ہوتی. آپ کہیں کہ جی پاکستان کو ایک سوشلسٹ اسٹیٹ بن جانا چاہیے, ڈیمانڈ انلیگل نہیں ہے. معذرت قطع کلامی کی, آپ نے فرمایا کہ ڈیمانڈ انلیگل نہیں ہوتی, مگر ایک پوری تاریخ ہے, ایک ہسٹری ہے. اس سے پہلے بھی تحریکیں چلی ہیں, اور تحریکیں چلنے کے بعد حکومتوں سے, وزرائے اعظم سے بندوق, آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ کن پٹی پہ رکھ کر ان سے استعفیٰ نہیں مانگنا چاہیے, مگر ایسا ہوتا رہا ہے کہ ان کو گھر بھیجا گیا ان تحریکوں کے نتیجے میں. آج عدالت نے خطابات سنے, تقریریں دیکھی, انٹرویوز دیکھے, اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ایسا اب نہیں ہونا چاہیے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مسعود 93 کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تحریکیں چلی پر کبھی تحریک نے کن پٹی پہ پستول نہیں رکھا, مگر اس کے نتیجے میں ہوا تو نہیں. نتیجے میں ہوا تو نتیجہ تو اور بات ہے نا, وہ تو فوج پھر ذمہ دار ہے, اس پہ تو فوجیوں کی ٹرائل ہونا چاہیے. وہ تو فوج چلی آتی ہے نا, کبھی ایوب خان, کبھی یحییٰ خان, کبھی ضیاء اللہ, کبھی مشرف. وہ تو ایک معاملہ ہی ڈفرنٹ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 بندوں میں لڑائی ہو رہی ہو اور ایک تیسرا آ کے دونوں کو گولی مار دے اور کہے کہ جی میں معصوم ہوں کیونکہ یہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو وہ تو تیسرے کی ذمہ داری ہے, اور تیسرے کو بیچ میں بالکل نہیں آنا چاہیے. پر یہ ڈیمانڈ اور یہ اگر پروٹیسٹ پرامن ہے تو پھر اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے. آرٹیکل 19 کے تحت 17 کے تحت کانسٹیٹیوشن guarantees the right of freedom of association and meeting together. ایک سیکشن یہ معاملہ پھر ہر پاکستانی کے ساتھ ہے نا, کہ ہر پاکستانی کے بنیادی حقوق ہیں. ہر پاکستانی اب اگر ایک جماعت اپنے فالوورز کو لے کر پہنچتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, راستے بند کرتی ہے, شہر کو بند کرتی ہے, ملک کو بند کرتی ہے, ملک کی معیشت کو اس سے نقصان پہنچتا ہے, تو دوسرے پاکستانی جو اس سے حمایت نہیں کرتے ان کے بنیادی حقوق یہاں پہ سلب ہوتے ہیں. اس پر قانون کیا کہتا ہے؟ اس پہ قانون کچھ نہیں کہتا, آپ کو میں بتا رہا ہوں جی. اس پہ قانون جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس میں جہاں جا کے اسلام آباد میں جہاں ان کا دھرنا ہونا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر ہے. وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا دھرنا دے سکتے ہیں کہ نہیں. اس دن تک کل تک یہ درخواست دے دیتے ہیں ڈی سی او کو کہ اس سڑک پہ ہم نے بیٹھنا ہے, اور ڈی سی او اجازت دے دیتا ہے. تو اس میں کیا تھوڑے سے ٹریفک معاملات ہیں جو آگے پیچھے کرنے پڑیں گے. حکومت نے عاقبت نااندیشی سے کام کیا ہے ان کو روکنے کے. کنٹینر لگا کے ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا. پہلے کنٹینر لگا کے روک کے پھر اب ایک دم پسپائی اختیار کر لی ہے, جس سے اور ان میں جوش اور ولولہ آئے گا. لیکن اب ذمہ داری آپ کو میں بتاؤں, میں لانگ مارچ لیڈ بھی کیا ہوا ہوں,
اور لانگ مارچ کو ایڈمنسٹر بھی کیا ہوا ہوں. یہی نواز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے 17 اگست 1989 کو سب سے پہلی لانگ مارچ انٹو اسلام آباد لے کے آئے تھے. 17 اگست 1989 1000 بس کو لے کے آئے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب, اور ہم نے ان کو اجازت دی تھی فیصل مسجد تک کھلے آرام سے جانے کی, اور کھلے آرام سے واپس آ گئے تھے. نیوٹن نے کہا تھا کہ ایوری ایکشن ایز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. ابھی بھی اگر گورنمنٹ ان کو نہیں روکتی, ان کو جگہ مقام دے دیتی ہے جہاں یہ جا کے بیٹھ گئے, اور یہ پھر بار ثبوت ان پہ ہوگا, برڈن ان پہ ہوگا, سلیب عمران خان اور قادری کے کندھوں پہ ہوگی کہ وہ کس طرح اپنے ورکرز کو کنٹرول کرتے ہیں. میں نے جب لانگ مارچ لیڈ کر کے 2008 میں اس کو ڈسپرس کیا تھا تو مجھے بڑا برا بھلا کہا گیا, پر مجھے پتا تھا کہ جون میں یا اگست میں دھرنا نہیں ہو سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا. 4 دن آئیں گے, 10 دن بٹھائیں گے, ٹوائلٹس نہیں ہوں گے, کھانا کا بندوبست, پینے کا بندوبست, کپڑے. احتجاج صاحب, اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن تو عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف نے سوچا ہوگا. اگر وہ لاکھوں لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں تو یقیناً ان کے پاس ایسے ارینجمنٹس ہوں گے کہ وہ وہاں پر. اچھا, اس سے متعلق ایک اور بات آپ سے کرنا چاہیں گے. عمران خان صاحب کے مطالبات یہ تھے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں, جوڈیشل کمیشن کا قیام اپنی جگہ, لیکن وزیر اعظم کے استعفے سے پہلے وہ کوئی بات نہیں سنیں گے. جوڈیشل کمیشن کے قیام کے اوپر بھی سوال اٹھ جاتا ہے اگر وزیر اعظم نواز شریف رہتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اگر حکومت یہ ان سے کہتی ہے کہ جو مطالبات دونوں جماعتیں کر رہی ہیں وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی, جو ہائی کورٹ کا حکم آیا اس کے مطابق ان کے مطالبات غیر آئینی ہیں, اگر حکومت ان مطالبات کو رد کر دیتی ہے تو پھر حکومت اور تحریک انصاف میں دوبارہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا کیا؟ دیکھو سنا, یہ ہائی کورٹ نے ایک اچھے بھلے ساکت پانی میں ایک اینٹ پھینک دی ہے. ساکت پانی اگر ساکت نہیں تھا تو ساکت ہو رہا تھا, اس وقت ساکت ہو گیا تھا. اب حکومت کو پابند کر دیا انہوں نے کہ ان کو روکے. میں آج بھی کہتا ہوں حکومت کو چاہیے ان کو بالکل نہ روکے. اگر حکومت اپنا تحفظ چاہتی ہے بالکل نہ روکے. یہ ذمہ داری عمران خان اور قادری پہ ہوگی کہ وہ جب وہاں پہنچتے ہیں 1 دن بیٹھیں, 10 دن بیٹھیں, 20 دن بیٹھیں, بھلے 1 مہینہ بیٹھیں, آلٹرنیٹ روٹس آپ بنا لیں ٹریفک کے لیے, بیٹھے رہیں اور مطالبہ کرتے رہیں. اگر انہوں نے ایک شیشہ بھی توڑا, ہم نے لانگ مارچز کی ہیں, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, ایک پتھر نہیں چلا, ایک یعنی اعتزاز صاحب آپ کا مطلب یہ کہ جمہوری طور پر ان کو آگے بڑھنے دیا جائے, وہ اپنے مطالبات کریں, وہاں پر بیٹھے رہیں, ماننا نہ ماننا وہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. ہاں, وہ حکومت کی ذمہ داری نہیں, حکومت کی ثوابدید ہے, ڈسکریشن ہے, نہ مانے حکومت, یہ بیٹھے رہے. لیکن عمران خان تو واپس نہیں آئیں گے جب تک, انہوں نے کہا کہ جب تک تبدیلی نہیں آتی میں واپس نہیں اٹھوں گا, میں وہیں رہوں گا, وہیں سوؤں گا. بیٹھے رہے. عمران خان نے دھرنا دیا تھا نا نیٹو کی سپلائیز کے خلاف. پہلے دن 10,000 لوگ تھے, دوسرے دن 5,000 لوگ تھے, 10ویں دن 14 بندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کیمپ لگا ہوا تھا, اور نیٹو کے ٹرک صرف اس لیے رکے تھے کہ گورنمنٹ ان کی خیبر پختونخوا میں اپنی تھی. عمران خان کا دھرنے کا ریکارڈ کیا ہے؟ کیوں خوف زدہ ہوتی ہے گورنمنٹ, کیوں گھبراتی ہے گورنمنٹ؟ گورنمنٹ تو ڈر گئی ہے ان سے, اور ڈر کے اتنے غلط فیصلے کیے ہیں گورنمنٹ نے. میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں, بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں, اور میڈیا میں بھی کہا ہے, آپ کے چینل پہ بھی کہا ہے, میں ملک سے باہر تھا آتے ہی وہاں سے بھی جو انٹرویو دیے کہ گورنمنٹ کو آنے دینا چاہیے. میں انٹیریئر منسٹر صاحب, میں نے 1000 بسز اور پتہ نہیں کتنے ٹرک اور کتنی گاڑیاں اور کتنے موٹر سائیکل کی لانگ مارچ کو آسانی سے آنے دیا اور آسانی سے جانے دیا, بلکہ سی ڈی اے کے 20 ٹینکر پانی کے پینے کے ان کے لیے لگا دیے ورکرز کے لیے. 17 اگست 1989 کی بات آپ کر رہا ہوں, ضیاء الحق کی پہلی برسی تھی. جی, لگتا یہ ہے اعتزاز احسن صاحب کہ ان تمام تجربات, ماضی کے جو تجربات ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب موجودہ حکومت نے بھی یہ پالیسی اختیار کر لیا اور جانے کا راستہ دیا جا رہا ہے. ہم مطالبات پر بات کر رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مطالبہ غیر آئینی نہیں ہوتا, مگر عمران خان صاحب جن مطالبات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ان میں ایک مطالبہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کی جائے. ان کے اپنے ساتھی مختوم جاوید ہاشمی صاحب اس پر خفا بھی ہوئے تھے اور ملتان چلے گئے تھے. ایک مطالبہ وہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فارغ کر دیا جائے, اور ان مطالبات کو لے کر وہ اس احتجاج کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. میں پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پر قانون کچھ کہتا ہے؟
دیکھیں مطالبہ ہے. آپ ڈاک میں خط ڈالنے جاتے ہیں, ڈبے میں ڈال سکتے ہیں. مطالبہ اس قسم کا ہے, چاہے خط میں گالیاں دی ہوئی ہوں, کچھ بھی دیا ہو, پر آپ خط ڈبے میں ڈال سکتے ہو. تو یہ ڈبے میں ڈالنے کی بات ہے مطالبہ, کہ جو آپ نے ابھی مطالبہ جس کا ذکر کیا کہ ہاں ٹیکنوکریٹس کی حکومت. اب اگر وہ طریقہ کار کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آگے فوج آگے بنائے, یا حکومت کو ہم گرا دیں گے تو بنے گی. ٹیکنوکریٹس کی حکومت بننے کا ایک طریقہ ہے, ایک ایسن اور آئینی طریقہ ہے. فرض کیجئے میاں صاحب ڈیزالو کر دیتے ہیں اسمبلی کو. اس کے بعد خورشید شاہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور میاں محمد نواز شریف بیٹھیں اور وہ ایک حکومت کو, کیئر ٹیکر حکومت کو کی ساخت کرتے ہیں. فرض کرو وہ ٹیکنوکریٹس کو ہی لے لیتے ہیں. یہ لیگل بھی میں طریقہ کار لیگل ہو گیا اس ڈیمانڈ کا. ڈیمانڈ میں کیا انلیگیلٹی ہوتی ہے؟ ڈیمانڈ تو آپ میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں مجھے وزیر بنا دو, میاں صاحب مجھے وزیر بنا دو, وہ نہیں بناتے. ڈیمانڈ کرنے میں کیا انلیگیلٹی ہے؟ ہاں اگر میں جا کے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے اس سے ڈیفیکٹ کر کے اور جا کے ان کی صفوں میں بیٹھ کے وزیر بن جاتا ہوں, پھر وہ طریقہ کار انلیگل ہے. اس پہ آرٹیکل ڈیفیکشن کا کانسٹیٹیوشن کا لگ جائے گا اور میری سینٹ کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی. ڈیمانڈ کرنا ایز سچ انلیگیلٹی کوئی نہیں ہوتی ڈیمانڈ میں. اور ہائی کورٹ نے جب کہا ہے کہ ڈیمانڈ انلیگل ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. کو میں نے فیصلہ نہیں دیکھا جو آپ نے سنایا ہے, جتنا فیصلہ شاید فیصلے میں استدلال اور دلیل کچھ ایسی ہو جو میرے سمجھ سے ابھی تک تو باہر ہے, پر شاید ہو سکتا ہے کہ استدلال ایسا ہو. لیکن ڈیمانڈ کرنا وداؤٹ مور, یہ ہر گورنمنٹ کے لیے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی سسٹم کو چینج کر دو, کانسٹیٹیوشن امینڈ کرو, کانسٹیٹیوشن کو ختم کرو, کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرو. وہ بھی اگر کانسٹیٹیوشنل میتھڈ سے کیا جائے, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کرے تو جائز ہے, کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہ کرے کوئی دوسرا کرے تو ناجائز ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ صابق وزیر قانون اعتزاز احسن صاحب, ہمیں تفصیلی طور پر انہوں نے ہمیں وقت بھی دیا اور تفصیلی طور پر جو مطالبات عمران خان صاحب کی جانب سے کیے گئے تھے اس پر بھی بات کی. لاہور ہائی کورٹ کا گزشتہ روز جو فیصلہ سامنے آیا تھا مارچ کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا گیا تھا کہ آئین کے طور پر یہ دونوں مارچ خلاف آئین ہے اور یہ نہیں ہونے چاہیے, اس پر وہ اپنا تبصرہ بھی دے رہے تھے. آج بس 14 اگست منائی جا رہی ہے, ملک بھر میں جشن ضرور ہے لیکن لوگوں کے چہروں کے اوپر پریشانی بھی موجود ہے. ہم اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ سینئر تجزیہ کار سلیم صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں سے ہم گفتگو کریں گے, لیکن 14 اگست کے موقع پر ایک معصوم بچی, قوم کی بیٹی ایک سوال کر رہی ہے. پہلے آپ کو وہ سوال دکھاتے ہیں. عجیب بات بتاؤں, ٹی وی پر 1947 کے اسی مہینے کی تصویریں دیکھتی ہوں تو لوگ بہت سارے نظر آتے ہیں. جھنڈا صرف ایک دکھائی دیتا ہے, گہرا سبز ہلالی پرچم. مگر آج کا ٹی وی دیکھتی ہوں تو خاص و تبدیلی کے سپنے ہیں, لیکن جھنڈے اپنے اپنے ہیں. تو کیا ہے کہ ہر طرف جھنڈے ہیں, ڈنڈے ہیں, گندے مندے انڈے ہیں, بندے نہیں ہیں. ایک فرق اور بھی محسوس ہوا کہ 1947 کی تصویروں میں لوگ نکھرے نکھرے اور جھنڈے بکھرے بکھرے دکھائی دیتے ہیں. آج کی تصویروں میں جھنڈے نکھرے نکھرے لیکن لوگ بکھرے بکھرے بلکہ وکھرے وکھرے دکھائی دیتے ہیں. اب میں 12 سال کا ہوں اور میرا ملک 67 سال کا, اور یہ قوم کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے. میری نہیں تو اس کی سنیں. جیو اور جینے دو ایک دوسرے کو. قوم کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے اور یقیناً جیو اور جینے دو, لیکن جو سوالات اس نے اٹھائے کم از کم ہمارے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے. سعید غنی صاحب آپ کے پاس آئیں گے. قوم کی وہ معصوم بچی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے, اتنی سمجھ اس کی بڑی ہے, اس نے جو سوال اٹھائے اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ آج کا خاص طور پہ جو 14 اگست ہے اس پر تو بہت ہی افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہمیشہ جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو پاکستانی قوم تمام سیاسی تقسیم سے بالاتر ہو کر اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے.
اور بچپن سے لے کر اب تک بھی شاید ہم سڑکوں پر جاتے ہیں، فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں ہماری پارٹیوں کے پرچم نہیں ہوتے بلکہ پاکستان کا پرچم ہوتا ہے. ہم ملی نغمے بڑی تیز آواز میں بجا رہے ہوتے ہیں اور پورے ملک کی ہر سڑک پر جو ہے وہ پوری قوم باہر ہوتی ہے. لیکن اس مرتبہ 14 اگست پر پاکستان کا جو آدھے سے زیادہ حصہ ہے وہ بالکل قید کی صورتحال میں تھا، اور لوگ اس طرح سے اس 14 اگست کو سیلیبریٹ نہیں کر سکے جس طرح روایتی تو کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جس طرح کی سیلیبریشنز ہونی چاہیے تھیں، جن لوگوں کی وجہ سے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں چاہے وہ حکومتیں ہوں، ہم یہ نہیں کر سکے، میں سمجھتا ہوں انہیں قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور شاید بابا قوم محمد علی جناح سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ یہ جو کچھ آج ہوا ہے اس ملک میں، اس کم از کم ایسے قومی تہواروں کے مواقع پر اس قسم کے رویے انہیں نہیں دکھانے چاہیے تھے. سید غنی صاحب جی، آج جو اور ایک چیز ہم مس کر رہے ہیں کہ ہم کہیں یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ آئی ڈی پیز کس طرح جشن آزادی منا رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ وہ پاک فوج کے جوان جو دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں وہ کس طرح اپنے پیارے عزیزوں اور بچوں سے دور جشن آزادی کس طرح منا رہے ہیں. آج کے دن شاید اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے، ان کو کوئی حوصلہ دینے کی کوشش کرتے، تو ان کا جو جوش اور ولولہ ہے جس جنگ کے اندر وہ اس وقت انگیج، بہت ساری چیزیں سید غنی صاحب جو آج ہم مس کر رہے ہیں. آج بڑے خاصا آج دن ہے، بڑے عجیب سی بات ہے کہ کبھی ایسی 14 اگست نہیں دیکھی تھی جیسی آج دیکھ رہے ہیں. افسوس کا اظہار اس پر آپ نے بھی کیا. آپ نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں 2 مارچز جو ہیں، 2 لانگ مارچ اور ایک دھرنا جو ہے وہ اس سے آپ نے ڈیل کیا ہے. اب طاہر القادری صاحب ایک مرتبہ پھر نکلے ہیں، عمران خان صاحب نکلے ہیں، اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اپنی ڈیمانڈز پیش کریں گے. آپ کے خیال میں آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جمہوری نظام یا دنیا میں جہاں پر بھی اس سے نظام ہوتے ہیں وہاں ایسی پروٹیسٹ ہوتی رہتی ہیں. یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اور پاکستان میں بھی ماضی میں ہوتی رہی ہیں. آپ نے کہا کہ ہم نے 2-3 بھگتائیں، میں تو سمجھتا ہوں ہمارے ہاں تو ہر وقت ہی ہوتا تھا اور کوئی نہ کوئی معاملہ چلتا رہتا تھا. لیکن کوئی ایونٹ ایسا نہیں ہوا جہاں پر حکومت نے اس حد تک بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا ہو کہ پورے کا پورا آپ کے ملک کا بہت بڑا صوبہ جو ہے وہ بند ہو گیا اور پورا اس کو آپ نے بلاک کر دیا ہو. اور اس کے نتیجے میں ایک تو وہ نقصانات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، ان کو پیٹرول نہیں مل رہا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی. لیکن دوسری طرف وہ جو پیریشیبل آئٹمس تھے جو کنٹینرز کے ذریعے مختلف ملک کے حصوں میں جاتے ہیں وہ خراب ہو گئے، تباہ ہو گئے، اربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا. آپ کی بہت ساری شپمنٹ جو بیرون ممالک جانی تھی وہ نہیں جا سکی ہیں، اور مجھے نہیں پتا آئندہ کتنے دنوں تک یہ آپ کا نظام جو ہے وہ چینلائز نہیں ہو سکے گا. تو یہ بہت ساری خرابیاں ہوئی ہیں، اور اس کا بنیادی سبب جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ حکومت کی بوکھلاہٹ تھی جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ طاہر القادری کا اعلان ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو آزادی مر رہے ہیں وہ ہو. اگر حکومت اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی بجائے اس کے کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے، تو شاید اتنا بڑا جو ہے وہ ہائی بھی کریٹ نہ ہوتا. اور طاہر القادری صاحب جس حد تک گئے ہیں، دیکھیں طاہر القادری صاحب جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں وہ کنفرنٹیشن کی سیاست کر رہے ہیں، اور کنفرنٹیشن ان کو سوٹ کرتا ہے. یہاں ہو یہ رہا تھا کہ طاہر القادری ایک بڑک مارتے تھے، حکومت کے وزراء کی طرف سے 10 بڑکیں آتی تھیں، جس کا فائدہ جو ہے وہ طاہر القادری کی تحریک کو اور ان کا جو انداز ہے سیاست ہے اس کو ہوتا رہا. اور آج جو طاہر القادری جس مقام پر کھڑے ہیں اس میں ذاتی طور پر اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اس کو اگر اتنی امپورٹنس میڈیا میں مل رہی ہے یا اس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بہت بڑی جو ہے کاوشیں اس کے اندر شامل ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو جس طرح اگر وہ روکنے کی کوششیں نہ کرتے اور یہ نارمل طریقے سے جس طرح دوسری تحریکیں چلتی ہیں یا احتجاج ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس کو بھی ہینڈل کرتے، ٹریٹ کرتے تو شاید لوگ اس طرف اتنا زیادہ انوالو نہ ہوتے. اور جہاں میڈیا پر آج ان کا مارچ چل رہا ہوتا، طاہر القادری کا بھی مارچ چل رہا ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں پورے ملک میں 14 اگست کی، ان کو بھی کہیں جگہ مل پاتی. آج پیپلز پارٹی نے کراچی میں بہت بڑی ریلی نکالی ہے جشن آزادی کی مناسبت سے، لیکن میڈیا پر اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کہیں اور مصروف ہیں. اور یقینی طور پر ملک کے دیگر حصوں میں بہت ساری تنظیمیں ہوں گی، بہت سارے افراد ہوں گے جو جشن آزادی منا رہے ہوں گے، لیکن ہمیں کہیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں خاص طور پر جو حکومت کے رویے تھے اس کو دیکھنا چاہیے. اور پھر جس طرح عدالتی فیصلے آ گئے ہیں یہ بھی غیر مناسب سی بات ہے. اس طرح کے فیصلوں سے عدالتوں کے وقار میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ جو عدالتوں کے صافی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں ایک تو اس مسئلے کو بہت زیادہ ہائپ نہیں دینی چاہیے تھی، سیاسی طور پر اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے تھا. طاہر القادری صاحب نے بھی کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا کر دی تھی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے ان کے بھی راستے نہیں روکنے چاہیے تھے. کیا حکومت نے اس مسئلے کو سیاسی طور پر صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا؟
اصل میں اس حکومت کا رویہ سیاسی نہیں ہے، جمہوری نہیں ہے۔ وہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی باتوں میں صرف ایک بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا رویہ بادشاہوں والا ہے۔ اگر پارٹی سے مشاورت ہوتی، کابینہ سے مشاورت ہوتی، اتحادیوں سے مشاورت ہوتی، اپوزیشن سے مشاورت ہوتی، تو یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں اور اس لیے حکومت بھی اس کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کرتی۔ تو میں سعید غنی صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ خود حکومت کے غلط اور غیر سیاسی رویے نے قادری صاحب کو اتنا بڑھا دیا اور عمران خان صاحب کے معاملے کو بھی اتنا سنگین بنا دیا۔ لیکن میں اس میں ایک اضافہ کروں گا کہ اس جرم میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ہم میڈیا والے بھی شریک ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ قادری صاحب کی اس ملک میں فالوئنگ کتنی ہے اور سید خورشید شاہ صاحب کتنی بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، یا پھر اسفندیار ولی خان صاحب کتنی پارٹی کے ہیں، یا اختر مینگل صاحب کی پارٹی کتنی ہے، یا پلیجو صاحب کی فالوئنگ کتنی ہے۔ لیکن اس میڈیا پہ ان لوگوں کو کتنا ٹائم ملتا ہے، اور وہ صاحب قادری صاحب وہ گھر سے نکلتے ہیں، کیمرے تیار ہوتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں اس کے جی میں جو آتا ہے اور میڈیا اس کو دکھاتا رہتا ہے۔ پھر یہ جو انہوں نے بات کی کہ کسی اور ملک میں اگر یہ ہوتا کہ آپ کی فوج لڑ رہی ہوتی اور آپ کے 7 لاکھ لوگ بے گھر ہوتے، تو کیا وہاں کی میڈیا پہ اس سے زیادہ کسی اور چیز کو کوریج ملتی؟ آج کتنے دن ہو گئے کہ ان آئی ڈی پی کو میڈیا پہ نہیں دکھایا جا رہا ہے، وہاں آپریشن کی خبر نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اگر صرف دھرنوں کی آپ بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاڑچینار میں عید کے دن سے 10 سے لے کے 20,000 تک لوگ، آج بھی آپ دیکھیں قادری صاحب کے ساتھ 20,000 لوگ نہیں ہے، وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ خواتین بھی دھرنا دی ہوئی ہے انہوں نے اور مردوں نے بھی۔ آپ مجھے کسی ایک چینل پہ اس کی خبر دکھا دے، کیا پاڑا چنار پاکستان نہیں ہے یا کیا وہ لوگ نہیں ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ہم میڈیا والے بھی اس قومی جرم میں برابر کے بلکہ سب سے زیادہ شریک ہیں۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ رہیے ثابت صاحب، آپ بھی سعید غنی صاحب، آپ بھی اسلام آباد کا رخ، جہاں ارشد وحید چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری نثار صاحب نے کوئی وہاں پر سیکیورٹی کا جائزہ لیا ہے اور کچھ بات چیت بھی کی ہے۔ ارشد، کیا آپ کے پاس خبر ہے اس وقت؟ جی بالکل، یہاں پہ 0 پوائنٹ پہ جس جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے لانگ مارچ اور انقلاب مارچ کے شرکاء نے پہنچنا ہے، اس 0 پوائنٹ کو گورنر پنجاب کے مطابق جو ہے یہ مخصوص کیا گیا ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے۔ اگرچہ ابھی تک اسلام آباد انتظامیہ کی طرف ان کو اسلام آباد انتظامیہ کو کوئی درخواست نہیں دی گئی پاکستان تحریک انصاف یا عوامی تحریک کی طرف سے، تو اسی جگہ کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچے تھے اور انہوں نے آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ صورتحال کا جائزہ لیا کہ کس جگہ پہ ان کو کنٹین کرنا ہے۔ تو جو انہوں نے ہدایات دی ہیں جو آئی جی اسلام آباد کو اور پولیس کے دیگر آفیشلز کو جو ہم تک بھی پہنچی ہیں، ہم نے بھی وہ سنی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ فیض آباد کے راستے سے اس جگہ پر اسلام آباد یہ 0 پوائنٹ تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد تمام جو لانگ مارچ کے شرکاء ہیں ان کو اس ایریے میں کنٹین کر دیا جائے اور اسلام آباد کی طرف جو جانے والے تمام داخلی راستے ہیں ان کو کنٹینرز لگا کے سیل کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام آباد کی طرف آگے نہ بڑھ سکے اور نہ ہی ان میں سے جو اگرچہ کچھ امکانات ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ان میں شرپسند داخل ہوں یا کچھ ایسے لوگ ہوں جو ساری صورتحال پرامن ہو اس کو خراب کرنا چاہیں تو اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو اس لیے اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے لیے اسلام آباد کی جو اہم سیکیورٹی جو انسٹالیشن ہیں، جو اہم تنصیبات ہیں، جو اہم عمارتیں ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے ہدایات دی ہیں، بند کر دیا جائے گا۔ اچھا، میں ایک چیز کی وضاحت چاہتا ہوں ارشد، ایک بات کی وضاحت چاہتا ہوں کہ یہ دونوں لانگ مارچ، یہ دونوں انقلاب مارچ اور آزادی مارچ جب وہاں پہنچیں گے دھرنا ایک ہی مقام پر دیں گے یا الگ الگ مقام ان کے؟ جی، جو اسلام آباد انتظامیہ کی حد تک اطلاعات ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ابھی تک ان کو نہ تو عوامی تحریک کے حکام کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے اور نہ ہی پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے کہ وہ کس جگہ پہ وہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور کس جگہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف جو گورنر پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے جو اعلیٰ حکام ہیں، اعلیٰ انتظامی حکام ہیں، ان سے جو بات ہوئی ہے اور انہوں نے جو اعلان کیا تھا کہ 0 پوائنٹ کی وہ جگہ ہوگی، تو اسی تناظر میں اسی جگہ کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹس بھی
इशारे किए जा रहे हैं और इसी जगह को महदूद किया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च और जो इनकलाब मार्च के शुरुका हैं वो यहीं तक महदूद रहें। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता या तस्दीक शुदा इतलात इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पास भी मौजूद नहीं है कि क्या वो यहीं पे आएंगे। इससे पहले 3 मुख्तलिफ मकामात जो हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा था, जिनमें एक फैज़ाबाद भी शामिल था और कश्मीर पॉइंट भी शामिल था, लेकिन उसके बाद ये फैसला किया गया जो गवर्नर पंजाब की बात हुई कि 0 पॉइंट ही वो मुकाम होगा। तो इसलिए वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी इसी जगह का चूँकि दौरा किया है, तो वफाकी वज़ीर दाखिला के इस मुकाम के दौरे के बाद ये बात काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी, हमें 0 पॉइंट के हवाले से बताए थे। अभी तक इस्लामाबाद इंतजामिया को वैसे दोनों जमातों की जानिब से आगाह नहीं किया गया है ऑफिशियली कि वो कहां पर आना चाहते हैं, किस जगह रुकना चाहते हैं, तो इसलिए हुकूमत ने अपने तहत ये फैसला लिया है कि 0 पॉइंट से आगे नहीं दिया जाएगा, रेड जोन से उनको दूर रखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक दोनों की जानिब से अभी तक ऑफिशियली जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है उसको कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं की गई है। लाहौर चलेंगे हम, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो रवा दवा है। हमारे साथ अदनान मलिक मौजूद है। अदनान, कहां पर काफिला पहुंचा है और इस वक्त कितने कारकुनान वहां पर आप देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो 1 बजे दोपहर चले थे अपने घर जमान पार्क लाहौर से चेरिंग क्रॉस तक पहुंचने के लिए, अभी तक चेरिंग क्रॉस तक नहीं पहुंच पाए। वो अभी गवर्नर हाउस के सामने से गुजर रहे हैं और ये शुनीद है कि 1 घंटा उन्हें मजीद यहाँ चेरिंग क्रॉस तक पहुंचने में लगेगा। इमरान खान के साथ हजारों गाड़ियों का जुलूस है और इसी आप मेरे पस मंजर में देख रहे होंगे कि चेरिंग क्रॉस पर भी लोग अपनी गाड़ियों के साथ मौजूद हैं, बिल्कुल तैयार हैं आज़ादी मार्च में शिरकत करने के लिए। उनकी गाड़ियों का रुख इस्लामाबाद की तरफ है और वो माल रोड से जो इनका शेड्यूल है, माल रोड से वो इमरान खान यहाँ भी चेरिंग क्रॉस में आके एक खिताब करेंगे अपने कारकुनों के साथ और अवाम के साथ। उसके बाद वो दाता दरबार जाएंगे, दाता दरबार से होते हुए वो लोग आगे निकल जाएंगे शाहदरा की तरफ। शाहदरा से उनका जो उसके बाद पड़ा हुआ है लाहौर के बाद वो काला शाह काकू में होगा, जहां शेखुपुरा, ननकाना साहब और दीगर इलाकों से आने वाली गाड़ियां और जुलूस जो है वो काला शाह काकू इंटरचेंज पर, मोटरवे इंटरचेंज पर जीटी रोड के ऊपर उनका इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद वो जीटी रोड की तरफ कामों की गुजरांवाला और गुजरात साइड पे रवाना हो जाएंगे। अभी जो गाड़ियां आप मेरे पस मंजर में देख रहे हैं उससे कई ज्यादा गाड़ियां मेरे सामने हैं जो दाता दरबार तक जो है वो सारा शेड्यूल हो चुकी है सड़क के दोनों तरफ। और जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड पर भी गाड़ियां आ चुकी हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान मलिक। अदनान मलिक बता रहे थे कि चींटी की रफ्तार से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ा मजमा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं और ये उस वक्त हमें पता चलेगा वाज़े तौर पर जब ये कारवां मीनारे पाकिस्तान से भी आगे जाएंगे और उस वक्त हमें शायद पता चलेगा कि कितनी गाड़ियां इनके साथ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल बनती है। हम इस पर सईद गनी साहब आपकी तरफ एक बार फिर आना चाहूँगा। आपके ख्याल में ये दोनों एहतजाजी मार्च जो हैं ये जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे और जो अपनी डिमांड से सामने बता भी चुके हैं, डिमांड सामने रखेंगे, तो बहुस्न खूबी कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय हो जाएगा या सूरत हाल क्या बनेगी? देखिए, उम्मीद तो हमें यही करनी चाहिए कि किसी तरह कोई बीच का रास्ता निकल आएगा और जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने पहले ही एक 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल कमीशन के क़याम का ऐलान किया है और वो शायद लिख भी चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो एक तो ये मुतालबा PTI का था और वो उन्होंने तस्लीम कर लिया है। अब उसके अलावा अगर वो वज़ीर आज़म साहब के मुतालबे इस्तीफ़े की बात करते हैं तो मुझे उसकी मंजूरी का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन ये सारा एहतजाज अगर पुरअमन रहता है और इसमें अल्लाह रहम करे कोई ऐसा वाक़या नहीं होता जिसमें लोगों को किसी किस्म का नुकसान पहुँचे, तो फिर मुझे कोई डर नहीं लगता शायद ये 2 दिन बैठें, 6 दिन बैठें, किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है कि कोई बड़ी तब्दीली हमारी सियासत के अंदर आ जाए। लेकिन अल्लाह रहम करे अगर कोई वाक़या ऐसा हो जाता है तो फिर इस बात के खदशात हैं कि शायद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। लेकिन हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ये पीसफुल तरीके से चलता रहे और इख्तिताम तक पहुँचे। लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि बीच में यकीनी तौर पर ऐसे राब्ते होंगे या हो रहे होंगे या आगे चल के हो जाएंगे जो इस बात को कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे और ये मसला अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। चूँकि PTI के पास भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस नहीं हैं कि वो इसको ज़्यादा कंटिन्यू कर सकें या ऐसे मुतालबात करें जिनको तस्लीम ना किया जा सके। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप कोई ऐसी कैंपेन शुरू करते हैं और जब अपने वर्कर्स से मुखातिब होते हैं तो ऐसी जज्बाती बातें ज़रूर की जाती हैं ताकि आपके वर्कर्स के जो सेंटीमेंट्स हैं उनको ज़्यादा चार्ज किया जा सके, उनमें जो ज़्यादा लाया जा सके ताकि वो आपके साथ बड़ी तादाद में चलें। लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं और मुज़ाकरात करते हैं तो फिर ये नहीं
نہیں ہوتا کہ جو آپ نے مانگا ہوتا ہے وہ سارا آپ کو مل جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں بیچ کا راستہ نکال کر چیزوں کو نپٹایا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں معاملہ نمٹ جائے گا، لیکن پہلا میرا جو خدشہ ہے کہ اللہ کرے یہ پیسفل طریقے سے وہاں پہنچیں اور پیسفل طریقے سے وہاں بیٹھے رہیں. صافی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اب سے کچھ دیر پہلے جب ہم اعتزاز صاحب سے بات کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو تحریک انصاف کو اور عوامی تحریک کے کارکنان کو نہیں روکنا چاہیے، مارچ کو ہونے دینا چاہیے. وہ لوگ کس طرح سے وہاں پر رہتے ہیں، کس طرح وہاں اتنے دن گزار سکتے ہیں، یقیناً یہ پوری صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گی کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو وہاں پر ایڈجسٹ کس طرح کریں گے. اور انہوں نے مثال بھی دی تھی جب نیٹو کے حوالے سے دھرنا دیا تھا تحریک انصاف نے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے روز 10,000 کارکن نظر آئے تھے، جیسے جیسے وقت گزرا تھا کم ہوتے گئے تھے. کیا حکومت کو موقع دینا چاہیے ان دونوں جماعتوں کو اور دیکھنا چاہیے کہ آگے آنے والے دنوں میں حالات تبدیل ہوتے ہیں، کارکنان وہاں پر رک پاتے ہیں یا نہیں؟ کہ میرے خیال میں اعتزاز صاحب کی بات بالکل درست تھی. جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے 8-10 سالوں میں وہ ڈرون کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم وزیرستان جا رہے ہیں، جب تک ڈرون نہ رکوائیں ہم واپس نہیں آئیں گے. پھر وہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا عملاً. پھر یہ جو نیٹو سپلائی کی بندش کے خلاف، تو اس وقت بھی یہی تھا کہ جب تک یہ نہیں ہو جاتا تو ہم وہاں نہیں ہٹیں گے. اور اعتزاز صاحب نے درست فرمایا کہ پہلے دن 1000، پھر اگلے دن، اور آخر میں پھر پی ٹی آئی کی قیادت بھول چکی تھی کہ وہاں پہ کوئی دھرنا بھی ہے اور ہمارے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر حکومت خود ہائپ کریٹ نہ کرتی اور ان کو جانے دیتی تو شاید یہ معاملہ اتنا سنگین نہ ہوتا. ایک اور جو بنیادی بات اعتزاز صاحب نے کی اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر عدالتیں اٹھ کے سیاسی معاملات کے فیصلے کرنے لگ جائیں اور ایسے فیصلے ہو جو ناقابل عمل ہوں تو اس سے خود عدالتوں کا وقار مجروح ہوتا ہے. اسی طرح اگر سیاسی لیڈر ایسے مطالبات کرتا ہے، مطالبہ اعتزاز صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی مطالبات ہو وہ کسی شہری کا یا کسی لیڈر کا حق ہے اور اس کے آئینی غیر آئینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح ہم اینکر ہر طرح کا سوال آج کل کر لیتے ہیں تو اسی طرح مطالبہ لیڈر کوئی بھی کر سکتا ہے. ہاں البتہ اگر وہ مطالبہ ان لاجیکل ہو تو اس سے خود اس لیڈر کی عزت اور توقیر مجروح ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران صاحب کا اس وقت جو مطالبہ ہے وہ خنریزی کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. مارشل لا لگانے کا فوج کا ارادہ نہیں ہے. صرف ایک صورت میں فوج مداخلت کرے گی اور یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا فساد ہو جائے یا خنریزی ہو جائے. تو اس لیے اگر وہ کام نہیں ہوتا اور اللہ کرے نہ ہو تو عمران صاحب کا مطالبہ پورا ہی نہیں ہو سکتا. اور اعتزاز صاحب ہو، سعید غنی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مطالبہ غیر سیاسی بھی ہے اور آئین میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے اور وہ مطالبہ آئین سے انحراف کیے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سلیم صافی صاحب سینئر تجزیہ کار اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی میں سعید غنی موجود تھے. جی ہاں، اور ہم نے تجزیہ حاصل کیا، قانونی رائے بھی حاصل کی، جو لاہور ہائی کورٹ کا گزشتہ شام کا فیصلہ ہے اس پر بھی بات کی، اور موجودہ سیاسی صورتحال میں رہتے ہوئے جو ڈیمانڈز ہیں ان پر بھی ہم نے تجزیات حاصل کیے. سنا صرف بات پاکستان کے اندر ہی نہیں، کیونکہ آج ہمارا ہم جشن آزادی منا رہے ہیں اور جشن آزادی کے موقع، یوم آزادی کے موقع پر جو احتجاجی تحریک چل رہی ہے اور ہمارے دارالحکومت کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس پر بین الاقوامی میڈیا بھی خاموش نہیں بیٹھا ہوا. بالکل، اور اگر ہم کچھ اخبارات کا آپ لوگوں سے شیئر کریں کہ کیا خبریں اس میں پاکستان کی پوری صورتحال کے حوالے سے آتی رہی ہیں، کچھ تو بہت تشویشناک بھی ہیں، تبصرے بھی سامنے آئے ہیں، کچھ آپ سے شیئر کریں گے. گارجین UK نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن قائدین کے مارچ کے پیش نظر اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے. حکومت نے اسلام آباد میں داخلے کے لیے تقریباً ہر راستے کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا ہے. اس کے علاوہ پاکستانی دارالحکومت یعنی کہ اسلام آباد میں 20,000 پولیس اہلکار اور نیم فوجی دستے بھی تعینات کیے گئے ہیں. ریڈ زون اس کو پہلے ہی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے. اگر ہم فائنینشیل ٹائمز کی بات کریں، برطانیہ کا اخبار ہے، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں حکومت نے بڑے احتجاج کو روکنے کے لیے تیاریاں بھی کر لی ہیں. اسلام آباد کی انتظامیہ نے شریف حکومت کے خلاف مارچ کو روکنے کے لیے اسلام آباد بند کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم پر اپوزیشن دباؤ بڑھا رہی ہے. اخبار یہ بھی کہتا ہے کہ حکومت مخالف احتجاج پاکستان کو سیاسی بحران کی جانب دھکیل رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس صورتحال میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ فوج مداخلت کر سکتی ہے.
لیکن بھارتی اخبارات جی بھارتی اخبارات بھی اس پر خاموش نہیں بیٹھے ہوئے، اور جس طرح کی توقع کی جا سکتی ہے اسی طرح کا رویہ ہے بھارتی اخبارات کا۔ پاکستان کا سیاسی بحران، بھارت اپنے تمام آپشنز کھلے رکھے عنوان سے یہ اداریہ تحریر کیا گیا ہے ٹائمز آف انڈیا میں۔ صفحے اول کا اخبار ہے بھارت کا۔ اخبار کہتا ہے کہ پاکستانی سیاست کو ایک بار پھر اہم امتحان کا سامنا ہے اور وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت نرغے میں آ گئی ہے۔ اخبار نے اپنے اداریے میں غیر جمہوری اقدام کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عراق کی صورتحال اور افغانستان سے فوجی انخلا کے تناظر میں یہ اہم ہے کہ پاکستان میں استحکام ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اخبار یہ بھی کہتا ہے کہ اس لیے اہم ہے کہ بھارت نواز شریف کی حمایت کے ساتھ ساتھ پاک فوج سے بھی مکمل رابطے میں رہے۔ اسی طرح سے صفحے اول کا اخبار بھارت کا انڈین ایکسپریس یہ کہتا ہے کہ یوم آزادی کے دن اسلام آباد میں نواز شریف کی حکومت مخالفین کا احتجاج ہو رہا ہے۔ یوم آزادی کے دن اسلام آباد میں نواز حکومت کے مخالفین احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ اخبار یہ بھی کہتا ہے کہ عمران خان اور طاہر القادری لاہور سے قافلے لے کر اسلام آباد میں دھرنے دیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے جو پاکستان کی ایک پرسپشن ہے، پاکستان کا جو ایک تاثر ہے وہ بین الاقوامی میڈیا میں اس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور موہت یوسف صاحب۔ موہت صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ اقتباسات ہم نے برطانیہ، امریکہ اور بھارت کے صفحے اول کے اخبارات سے پیش کیے ہیں، ان کو سننے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پرسپشن بن رہا ہے پاکستان کا؟ دیکھیے، میں ابھی ایک ہفتہ بھارت رہ کے واپس آیا ہوں کل، اور وہاں یہ بات چیت جاری تھی۔ امریکہ میں بھی مجھے لگتا ہے کچھ تو کسی حد تک تو ہم اپنا مذاق بھی بنوا رہے ہیں، کیونکہ جو خبر آتی ہے بیڈ نیوز سیلز، وہ جو اخبارات دکھا رہے ہیں جو آپ نے بھی پڑھا ہے، جو منفی چیزیں سارے لانگ مارچ کی اور جو یہ سارا معاملہ ہے کنٹینرز کا، شہر بند ہونے کا، اوور ریئیکشن کا، وہ بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے۔ لیکن جو بنیادی چیز مجھے نظر آئی، وہ سارے میرے سے بھی یہی سوال کر رہے تھے کہ بھئی آپ کے ملک میں کب استحکام آئے گا، کب ایسا ہوگا کہ کوئی حکومت آئے گی اور کچھ دیر چلے گی اور کچھ ڈیلیوری ہوگی، کیونکہ اس طرح تو بار بار ایک چیز آگے بڑھتی ہے پھر رک جاتی ہے، اور بار بار ایک فوج کا بھی ذکر ہو جاتا ہے کہ جی فوج آئے گی تو صلح بھی کرے گی، شاید خود بھی کچھ سوچ رہے ہوں۔ کل بھی یہاں ساری یہی بات چل رہی تھی، اور بھارت میں تو بار بار خیر فوج پہ تو وہ ایک ان کی obsession ہے، وہ بات بھی ہو رہی تھی بار بار۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید یہ صحیح طرح سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر نہیں پا رہے کہ اگر کوئی اس کی لانگ مارچ کی جمہوری ویلیو ہے تو وہ کیا ہے، اور دنیا میں تو مجھے لگتا ہے منفی ایک آپ کا تاثر دوبارہ سے جا رہا ہے کہ یہ امپیشنٹ قوم ہے، انتظار بھی نہیں کر سکتی، نہ حکومت چلنے دیتی ہے، جب حکومت کو چلنے جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ایک مچھر کو کینن سے مارنے والی بات ہے، اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ تو ہر طرف سے مجھے تو زیادہ تر منفی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ اپنا بین الاقوامی تاثر، اپنا امیج، اس کو بہتر بنایا جائے، اور اس کے لیے ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت زیادہ اہم ہے، یا بیرون ملک جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے؟ دیکھیے، آج کی دنیا میں دونوں کام ضروری ہیں۔ آپ بین الاقوامی سطح پہ اگر اپنا امیج پرسیپشن جو ہے وہ مینیج نہیں کر سکتے تو اندر جو بھی ہو رہا ہو وہ ایک طرف، لیکن پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں ہر وقت نیوز میں بھی رہتا ہے، اقتصادی پالیسی بھی جس کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، دنیا سے قرضے بھی لینے ہیں، دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، تو وہاں تو بین الاقوامی جو سطح پہ آپ کا پرسیپشن ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھیے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے جو حالات ہیں پچھلے 2-4-5 دن میں جو نظر آئے، جس طرح وہ گری ہے، وہ اب دنیا پہ بھی اثر انداز کر رہی ہے۔ جو انویسٹر ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں آنا ہے کہ نہیں آنا، جس نے کاروبار کے لیے کچھ کرنا تھا وہ اب 2 دفعہ سوچے گا، پہلے ہی یہاں کوئی نہیں آتا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لانگ مارچ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو پبلک پرسیپشن یا جو مینجمنٹ ہے اس پی آر کی، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سے بحیثیت ملک کوئی بھی حکومت ہو، پچھلی بھی، مشرف صاحب کی بھی، وہ ہم سے ہو نہیں سکی بہت عرصے سے، اور ابھی بھی دنیا کو جو منفی چیز نظر آتی ہے وہ بڑھا چڑھا کے بتائی جاتی ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ موہت یوسف، ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر بین الاقوامی امور۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم نے برطانیہ، امریکہ بلکہ بھارت کے اخبارات بھی اپنے ناظرین سے شیئر کیے، اور زیادہ تر اخبارات میں اسی بات کے بارے میں، اسی پوائنٹ کے اوپر گفتگو کی گئی ہے کہ جو صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے وہ نواز شریف حکومت کے لیے خاص طور پر مشکل ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر ٹائمز آف انڈیا کی بات کریں تو مسعود اس میں لکھا ہوا تھا اس کے اداریے میں کہ صورتحال نے نواز شریف حکومت کو ایکسٹریملی نروس کا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ کر دیا ہے، اور یہ کیا پولیٹیکل کرائسس پاکستان کو ایک اور غیر جمہوری حکومت کے قیام کی طرف لے جائے گا، اور اسی قسم
تعاون کی بات ہم نے وال اسٹریٹ جرنل میں بھی دیکھی تھی. اس میں لکھا ہے کہ اس صورتحال میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ فوج مداخلت کر سکتی ہے. تو یقیناً پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندرونی معاملات اپنی جگہ, لیکن ان تمام معاملات کو, ان تمام ایشوز کو ملک کے اندر رہتے ہوئے حل ہونا چاہیے. بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کا امیج پازیٹیو رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا, اور یہ جو ہم نے کچھ ہیڈ لائنز صفحہ اول کے اخباروں سے بیان کی اور اس پہ تجزیہ بھی حاصل کیا, سنا یہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح کی پاکستان میں غیر استحکامی کی خبریں بیرون ملک اگر جاتی ہیں تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر باہر کے ممالک میں یہ خبریں شائع ہوں گی کہ خدا نخواستہ فوج آ سکتی ہے جمہوری حکومت کی جگہ, تو پاکستان میں جو انویسٹر ہے وہ رک جاتا ہے. اگر یہ خبریں آتی ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ مشکل صورتحال میں ہے, یہاں پر دارالحکومت پر خدا نخواستہ کوئی قبضہ ہو جائے گا, تو ایک تو انویسٹر نہیں آتا, باہر سے لوگ نہیں آتے پاکستان. پھر وہ جو موحد پیر زادہ نے بات کی نا کہ ایک یہ تاثر جو ہمارا جاتا ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہے, عدم برداشت ہے, تو یہ ایک بہت غلط چیز ہے جس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. مسعود, آپ کو یہاں روکوں گی. اس وقت ہم اپنے ناظرین کو یہ مناظر دکھانا چاہیں گے چیئرنگ کراس کے. اب سے کچھ دیر پہلے جب ہم عدنان ملک سے بات کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما قافلے میں نکل تو پڑے تھے اپنے گھر سے, لیکن وہ بالکل چونٹی کی رفتار سے قافلہ چل رہا ہے. اس اسپاٹ پر آنے کے بعد انہیں خطاب کرنا تھا کارکنان سے, اس کے بعد ان کو آگے جانا تھا داتا دربار, اس کے بعد قافلہ مزید آگے بڑھتا جائے گا. لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نہیں پہنچ سکے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف کارکنان بڑی تعداد میں بلکہ گاڑیاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور یہ ایکسکلوزیو مناظر ہیں. جی, یہ ایریل شاٹس ہم اس وقت دکھا رہے, اور ان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس مارچ میں, ان کے اس آزادی مارچ میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے. بڑی تعداد میں لوگ گاڑیوں پر سوار ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں. جیسا کہ ہم نے وہاں پر اپنے نمائندوں سے بات کی اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح کے لوگ ساتھ ہیں, یعنی کہ کس طرح کے لوگوں سے مطلب یہ کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو صرف سنا گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں, دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو واپس چلے آتے ہیں. کچھ لوگ یہ تیاری کر کے آتے ہیں کہ ہمیں لانگ مارچ کا حصہ بننا ہے اور اسلام آباد تک جانا ہے اور دھرنے میں بیٹھنا ہے. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی تعداد ایسی ہے جو گاڑیوں میں اپنی فیملیز کے ساتھ پورے ساز و سامان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ یہ دونوں مارچ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں. ابھی تک تو یہ لاہور کے اندر ہی موجود ہیں. جیسے جیسے یہ بڑھتے رہیں گے, قافلے آگے بڑھتے رہیں گے, ہم آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے. آج رات 10 بجے ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.